दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नायाब मोती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अर्जा सईद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान सोशल टीवी। आप सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये साल आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के पाकिस्तान के लिए नहायत मुबारक साबित हो। आमीन। दोस्तों, नए साल की आमद के मौका पर आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे गोहरे नायाब से करवाने जा रही हूँ जो एक कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने अपनी मज़ाहिया शायरी और नातिया कलाम के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप जब सुरमा लगाकर तरन्नुम के साथ मज़ाहिया शायरी करते हैं तो चेहरे खिलखिला उठते हैं, और जब अपनी पुरसोज आवाज़ में नातिया कलाम पेश करते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। तो जनाब, मेरी मुराद मोहतरम सैयद सलमान गिलानी से है। आज हम इनके घर पर मौजूद हैं, तो आए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मेरे बच्चे, ठीक हो? अंकल, ये जो स्टिक आपने पकड़ी हुई है, हाँ, ये जादू की छड़ी है या फिर बच्चों को मारने ये के लिए जादू रखी की है? नहीं है, ये रोब डालने के लिए है। हर बंदा जो है ना, जानवर भी डरते हैं, बंदे भी डरते हैं मुझसे, और जिन्नात भी डरते हैं। हाँ, जिन्ना का हमला हुआ था मुझ पर, मैंने उनको यही दिखाई, भाग गए। अंकल, पाकिस्तान सोशल टीवी को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और एक और जो आप भी दे दो, मैं स्टिक का शेर में दे दूँ। जी। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया, चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ी है मैंने तो ये स्टिक, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। अंकल, शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ और कितनी उम्र में शायरी की इब्तिदा की? शायरी का शौक़ पैदा नहीं हुआ, शायरी का शौक़ मेरे अंदर पहले ही पैदा हो चुका था। जब मैं पैदा हुआ मेरे साथ ही मेरी शायरी का शौक़ भी पैदा हो गया, और मैं अम्मी की गोदों में भी शायरी किया करता था। मैं रोता भी था तो काफिये में और रदीफ में रोता था, हंसता भी था इसी तरह ही। ये मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, बच्ची एक इंटरव्यू ले रही है, मेरी प्यारी सी बेटी, तो इसलिए मैं उसके लेवल पर आके इंटरव्यू दे रहा हूँ। शुक्रिया। अंकल, मज़ाहिया शायरी और नातिया कलाम शायरी की तो मुख्तलिफ असनाफ हैं। जी बेटा। आपने शायरी का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, और गज़ल से जो भी आदमी पहले गज़ल कहता है ना, वो जब किसी और सिनफ की तरफ जाता है तो उसको उसके उस सिनफ में भी जान पड़ जाती है। नात में आएगा तो नात अच्छी कहेगा, अगर गज़ल को शायर मिज़ाह में आएगा मिज़ाह अच्छा कहेगा, मरसिए में आएगा, मनकबत में आएगा, वो उसी तरह उसको उसमें वो गज़ल के जो जिसको मश्क हुई होती है ना बेटा, वो शायरी अच्छी कर लेता है। अंकल, शायरी के लिए घर पर सपोर्ट मिली या मुखालफत हुई? जी बेटे, सपोर्ट मिली मुझे। मेरे वालिद साहब चूँकि शायर थे, जब मैंने शायरी शुरू की तो उन्हीं से सीखी, तो ज़ाहिर है सपोर्ट थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया, और मैं फ़र्स्ट ईयर से शायरी कर रहा हूँ। आप खुद, पहले मैं उनकी शायरी पढ़ा करता था, जलसों में, प्रोग्राम्स में नाते पढ़ता था उनके लिखी हुई, और कलाम सुनाता था अपने स्कूल के असेंबलीज़ में भी। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद लिखना शुरू किया, और इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में मैं जाने लग गया था, ख़ुद लिख के और उनको दिखाता था, वो सपोर्ट करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरी शायरी जो है वो आगे से आगे जाती रही। जब तक पीछे उस्ताद ना हो तो फिर मज़ा नहीं बनता ना, वो शायरी बनती नहीं है। कोई भी सिनफ हो, कोई भी फ़न हो, उस्ताद से सीखना पड़ता है। शायरी के लिए मौजू का इंतखाब खुद करते हैं या आमद होती है? नहीं, आमद ही होती है। इंतखाब तो खुद करते हैं कि नात लिखने लगे हैं, गज़ल कहने लगे हैं, मज़ाक कहने लगे हैं, मनकबत कहने लगे हैं, मरसिया कहने लगे हैं, कुछ शेरा लिखने लगे हैं, कोई रुखसती लिखने लगे हैं, वो सारा वो तो ये उन्वान तो चुना जाता है। तो सियासी शायरी करनी है या करंट अफेयर्स पे करनी है, ये चीज़ें तो आपको सोचना पड़ती हैं। उसके बाद फिर आप जब आपकी तबीयत कहने को कर रही हो तो उस वक्त कहना चाहिए। बाज़ दफ़ा आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है, मजबूरी होती है, मसलन किसी चैनल के लिए लिखना है, कोई प्रोग्राम करना है,
مثلا آج کل میں ہنسنا منع میں جیو نیوز پہ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کرنٹ افیئرس کا بڑا سے اویئرنیس ہونی چاہیے، جاننا چاہیے، اس کے بارے میں پھر کرنا پڑتا ہے، چاہے طبیعت آمادہ ہو نہ ہو تو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ کچھ شاعری پھیکی پھیکی بھی ہوتی ہے اور کچھ جاندار بھی ہوتی ہے، میٹھی میٹھی بھی ہوتی ہے۔ ترنم سے پڑھنے کی تربیت حاصل کی ہے یا پھر اللہ نے عطا کی؟ نہیں، وہ میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ ترنم سے بھی پڑھنا جو ہے یہ بھی مجھے اللہ پاک نے پہلے ہوتے ہی، میں بتایا نا کہ میں روتا بھی سر میں تھا، پڑھتا بھی ہنستا بھی سر میں تھا، اور شعر بھی میں سر میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ گھر میں تھی، میرے بجی بھی ترنم سے پڑھا کرتے تھے اور میں بھی پھر ترنم سے ہی پڑھتا ہوں۔ انکل آپ کا بچپن کیسا تھا؟ امی زیادہ ڈانٹتی تھی یا ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ نہیں دیکھیں، پیار تو دونوں ہی کرتے ہیں، والدین میں سے کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ بھی مجھ سے امی زیادہ پیار کرتی کہ ابا۔ ابے کا پیار جو ہے نا وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اس نے چونکہ گھر چلانا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریشن کا وہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کی تربیت ایسے کرنی ہے، یہ بالکل ہی میں ان کے ساتھ اتنا پیار کروں یہ فری ہو جائے تو گھر کے نظم میں خلل پڑتا ہے، تربیت میں اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے باپ کا جو پیار ہوتا ہے نا وہ ماں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے ذرا، لیکن باپ بھی سارا دن کام کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے کرتا ہے۔ پڑھائی میں کیسے تھے؟ پڑھائی میں سو تھا، بہت زیادہ نہ میں لائق تھا اور نہ میں کمزور تھا۔ میری میٹرک میں میری ہائی فرسٹ ڈویژن آ گئی تھی، لیکن میں کہوں کہ میں نے بہت ٹاپ نمبر لیے تھے، وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں فرسٹ سیکنڈ تک آیا ہوں۔ ہاں کلاسوں میں جیسے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی فرسٹ کبھی سیکنڈ آ جاتے تھے، لیکن بہت زیادہ کہ ہر دفعہ جی میں بڑا ٹاپ ہی کروں گا ایسا نہیں ہوا۔ یوں میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا کیریکولر یعنی غیر نصابی سرگرمی، اس میں بھی زیادہ میں حصہ لیتا تھا، اس لیے میری زیادہ تر جو محنت وہ دو طرف تقسیم ہو جاتی تھی، پڑھائی کی طرف بھی اور دوسرے کاموں کی طرف بھی۔ انکل آپ دوستی آسانی سے کر لیتے تھے یا پھر سوچ سمجھ کر دوست بناتے تھے؟ آسانی سے، ہم سے جس نے مسکرا کے دیکھا ہم نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، بعد میں اس کے نقصانات بھی پھر اٹھانے پڑے۔ وہ میں نے کہا ہوا نا، جہاں ملا وہیں سلام کر لیا، ثواب کے لیے بس اتنا اہتمام کر لیا، ثواب کے لیے بس اتنا اہتمام کر لیا کہ جو حسین جہاں ملا وہیں سلام کر لیا۔ کھروڑے لے کے عید کے ہم اس کے گھر چلے گئے، یا سوئیاں لے کے عید کی ہم اس کے گھر چلے گئے، پلا کے چائے اس نے تو ہمیں غلام کر لیا کہ جو حسین جہاں ملا وہیں۔ اور پرانے خط کسی کے ڈسٹ جھاڑ جھاڑ کر پڑے، ملا نہ کچھ بھی چھینک چھینک کر زکام کر لیا، ملا نہ کچھ بھی چھینک چھینک کر زکام کر لیا، ملا نہ کچھ بھی چھینک چھینک کر زکام کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ انکل آنٹی نے کبھی آپ سے شاعری کی فرمائش کی ہے؟ اللہ میں سمجھا تو کہنے لگی آنٹی نے کبھی آپ کو ڈانٹا ہے؟ میں یہ سمجھا تھا آپ یہ کہنے لگی۔ اچھا کیا بتا؟ آنٹی نے آپ سے کبھی شاعری کی فرمائش کی ہے؟ ہاں انہوں نے فرمائش کی تھی کہ جس میں آپ دو تین بیویوں کی ذکر کرتے ہیں نا وہ شاعری نہ کیا کریں میرے سامنے، باقی جو مرضی کیا کرے۔ جو آنٹی منع کرتی ہیں شاعری وہ ذرا سنائیں۔ ہاں وہ شاعری یہ ہے، پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ کہتی تھی اس طرح کی شاعری نہ کیا کرے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ایسے گپ شپ ہے، مزاح ہے، طنز و مزاح ہے، میں کون سا کرنے لگا ہوں؟ 42-43 سال ہو گئے ہماری شادی کو، آج تک تو میں نے کہا تجھی سے تیرے ساتھ ہی گزارا کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا اچھا گزارا، اور تو مجھے کیا پڑی ہے ضرورت دوسری شادی کروں۔ گھر پر کس کا حکم چلتا ہے، آپ کا یا پھر آنٹی کا؟ میرا حکم سب پر چلتا ہے اور مجھ پر آنٹی کا چلتا ہے۔ یہ تو گھر کی کہانی ہے، آپ اپنے گھر میں نہیں دیکھتی ابا کا کیا حال ہوتا ہے ابھی امی کے سامنے۔ آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی اس فیلڈ میں آیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں آیا۔
اور میرا خیال ہے آئے گا بھی کوئی نہیں ہے. بچوں کے بچوں میں بے شک آ جائے. شاعری کی کتنی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں؟ میری 7 کتابیں آ چکی ہیں. 2 نعت کی ہیں, 2 غزلیات کی ہیں, اور 3 جو ہے میری مزاح کی ہیں, اور 2 کتابیں نثر کی بھی آ رہی ہیں سامنے انشاءاللہ العزیز. سب سے زیادہ کس کتاب کو پذیرائی ملی؟ میری سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے نعت کی کتاب کو عبدہ و رسولہ, جس پر مجھے ایوارڈ ملا تھا پریزیڈنٹ لغاری سے, فاروق لغاری جب صدر ہوتے تھے. یہ 1994-95 کی بات ہے. اس پر مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایوارڈ دیا تھا صدر صاحب کے ہاتھوں سے. تو وہ کافی پاپولر ہوئی تھی. نعتیہ کتاب تھی. اس میں میں نے حرمین شریفین کے جو سفر کیے ہوئے تھے وہاں کے دوران جو نظمیں میں نے کہیں, نعتیں کہیں, وہ اس میں شامل تھی. انکل شاعر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. جی. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جب آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے ہوں؟ میں اپنے کہے دنیا کو دے کر خود اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. رلایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو, میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. بیٹا میری سب سے بڑا مشکل جو میرے لیے مسئلہ تھا پڑھنے کا, اس دن تھا جب میں چکوال کے تلہ گنگ میں, یہاں ضلع چکوال میں شہر ہے, فنکشن تھا. اس میں میں نے پرفارم کرنا تھا, شاعری پڑھنی تھی. اور جب میرا نام وہ لے رہے تھے, عین اسی وقت میرے فون پر گھنٹی بجی, گھر والوں کا فون تھا. میں نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ بھی میں ابھی مصروف ہوں, میں پڑھنے لگا ہوں, تو آپ بعد میں مجھے فون کرنا. لیکن اس نے روتے ہوئے میری گھر والی نے بتایا کہ ریاض گیلانی فوت ہو گئے ہیں. وہ میرے بہنوئی تھے, میری چھوٹی بہن کے میاں تھے, اور ان کو برین ٹیومر تھا. تو وہ اس وقت فوت ہوئے, اور مجھے اطلاع اس وقت ملی جب میں سٹیج پر ڈائس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب میں کیا کروں. لیکن میں اپنے, چونکہ مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا, میں نے کوئی اظہار نہیں کیا ان کے سامنے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے پونا گھنٹہ ان کو اسی طرح ہنسایا جیسے میں ہنساتا ہوں, جیسے میں اشعار سناتا ہوں. آخر میں نے جب آخری شعر پڑھ کے واپس, میں نے کہا بس کافی ہو گیا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ میرا زندگی کا عجیب مشاعرہ تھا, اور سب سے مشکل مشاعرہ تھا, جس میں میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ آپ بھی پریشان ہو جاتے, اور آپ کا بھی دل جو ہے نا پئی مزدہ ہو جاتا ہے, اور آپ کا انٹرٹینمنٹ ساری کی ساری جو ہے نا ادھر ہی رہ جاتی. اس لیے میں نے نہ آپ کو پریشان کیا, نہ میں نے اب خود کو پریشان کیا. میں نے اپنے وہ غم کو دبا کر آپ کو ہنسایا. تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے, سیشن جج آئے ہوئے تھے وہاں پر, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے پھر بہت اپریشیٹ کیا مجھے اس بات پر کہ آپ نے اتنا بڑا سانحہ اس وقت برداشت کیا, اور ہمیں آپ نے ہنسایا. کل آپ کا پسندیدہ نعتیہ کلام کون سا ہے؟ ہاں, میرا نعتیہ کلام پسندیدہ, اور صرف میرا ہی نہیں, بہت سارے فضلاء کا, علماء کا بھی پسندیدہ, اور بہت سارے نعت خوان وہ کلام میرا پڑھتے بھی ہیں. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں, وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا. ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا, ایک اللہ کا نام, ایک نام آپ کا. انکل آپ کا پسندیدہ مزاحیہ شاعر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ مزاحیہ شاعر جناب انور مسعود صاحب ہیں. اچھا, انور مسعود وہ جو بنیان والے شاعر؟ ہاں, بنیان لین جاندے ہو, بنیان لے کے آندے ہو. لیکن یہ تو خیر انہوں ہنسنے ہنسانے کے لیے, ویسے بہت عمدہ شاعر ہے, سنجیدہ شاعر بھی بڑے اچھے ہیں, اور اس میں بھی وہ رلا دیتے ہیں. اور پھر ان کی جو امبڑی ماں کے عنوان سے ایک پنجابی کی نظم ہے امبڑی, وہ تو رلا دیتی ہے, بڑے بڑے پتھر دلوں کو رلا دیتی ہے ماشاءاللہ. میرے پسندیدہ شاعر ہیں وہ. انکل آپ سنجیدہ شاعری میں کس کو پسند کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں. میری سنجیدہ شاعری سنی آپ نے کبھی؟ نہیں, سنا دیں. عرض کرتا ہوں, کر دوں عرض؟ جی جی. میں اپنے آپ کو داد بھی دیتا ہوں اپنے شعروں پہ.
میں بھی اپنے آپ کو ایسے کر کے داد ہاں نہیں میں آپ کو داد دیتا ہوں. آپ بڑی اچھی کمپیئرنگ کر رہی ہیں ماشاء اللہ. آپ کا چینل اللہ کرے کہ بہت مقبول ہو. تو آپ کو نا میں اپنی سنجیدہ ایک غزل سنانے لگا ہوں. کرم ہے اس کا دل میں درد سی جن سے گراں رکھ دی، ہے لطف اس کا زباں میں قوت شرح و بیاں رکھ دی، ہے لطف اس کا زباں میں. اور سکون آنے لگا تھا رفتہ رفتہ قید میں مجھ کو، قفس میں لا کے کس ظالم نے شاخ آشیاں رکھ دی. اور بتوں کے آستانوں پر جبیں تیری معاذ اللہ. ارے ظالم کہاں کی چیز تھی تو نے کہاں رکھ دی. انکل پروگرام کے آخر میں ٹک ٹاک جنریشن کے لیے کوئی پیغام؟ ٹک ٹاک جنریشن کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ٹک ٹاک بنائیں لیکن اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنا پاکستانی ہونا یہ جو ہے اور مسلمان ہونا اس کو نہ بھولیے گا. انکل اس خوبصورت سے انٹرویو کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرا انتخاب کیا اپنے انٹرویو کے لیے. تھینک یو. بہت شکریہ. جی تو ناظرین یہ تھا آج کا نایاب موتی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ اپنی میزبان ارجا سعید کو دیجیے اجازت. دین اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. دین اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ارجا سعید بھی زندہ باد.